बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज एलएलबी से रिलेटेड जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो मैंने इसकी समरी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि आपको याद करने में और इसको एग्ज़ाम्स के अंदर रिप्रोड्यूस करने में आसानी रहे। ये चीज़ हम इस हवाले से देखते हैं कि जब हम किसी मुआहदे की बात कर रहे हैं जिसमें कानूनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, कानूनी हकूक़ भी हों, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी चीज़ होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले अफ़राद हैं, या वो अफ़राद से मुराद दोनों तरह के अफ़राद आ जाते हैं इसमें। एक रियल पर्सन्स, जैसे हम इंसान कोई बात कर रहे हैं कि कोई मर्द या औरत है, और दूसरा आर्टिफ़िशियल पर्सन्स, जैसे कोई कंपनी, ऑर्गेनाइज़ेशन या कोई इदारा है, तो उसको आर्टिफ़िशियल पर्सन कहते हैं। तो उस हवाले से जो चीज़ है इसमें पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कौन-सी मेन चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी है। ये मटीरियल आपके सामने एग्ज़ैक्टली उतना ही है कि जो 30 से 35 मिनट में लिखा जा सके। आप इन हेडिंग्स के नीचे अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई रीफ्रेज़ करके लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ज़्यादा हेडिंग्स देने का एक फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ामिनर आसानी से उन चीज़ों को समझ लेता है जो आप उसको बताना चाह रहे हैं, और उसको कम वक़्त लगता है और इसमें नंबर आने के चांसेस बेहतर होते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में जो चीज़ है वो आपको जो ओवरव्यू इसमें मैं दे दूँ कि अ, हम इस चीज़ में ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी मुआहदा जो हो रहा है वो करने वाले जो लोग या अफ़राद या कोई इदारा जो है, वो कानून की नज़र में कॉम्पिटेंट है या नहीं। कॉम्पिटेंट से मुराद ये है कि क्या वो इसकी अहलियत रखता है कि वो एक मुआहदा कर सके, एक लॉफुल मुआहदा कर सके, कानूनी मुआहदा कर सके, या नहीं है। तो कोई भी ऐसा इनकॉम्पिटेंट जो है फ़र्द वो मुआहदा नहीं कर सकता। तो लिहाज़ा इसमें यही एक मेन चीज़ है जो आपके समझने की है कि अगर कोई भी इनकम्पिटेंट जो अहलियत नहीं रखता मुआहदा करने की, उसका किया गया मुआहदा जो है वो इनवैलिड होगा, बातिल होगा, वॉइड होगा। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन से आगे लेके चलेंगे, उसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि कौन से लोग जो हैं वो लीगल कैपेसिटी रखते हैं कि वो कोई कानूनी मुआहदा कर सकें, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी जो है, ये आपने एक हेडिंग देनी है जिसके अंदर आपने ये मेंशन करना है कि जो सेक्शन 11 है उस हवाले से, कि मुआहदा करने वाले की उम्र जो है वो अडल्ट हो, मेजॉरिटी के मुताबिक हो, और वो एक सेहतमंद ज़हन का मालिक हो, साउंड माइंड हो। अनसाउंड माइंड जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनसाउंड माइंड का फ़र्द का जो भी मुआहदा है वो वॉइड और इनवैलिड होता है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की आपने हेडिंग देनी है। हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे अफराद हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अहलियत रखते हैं। तो इसकी हेडिंग पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आपने जो चीज़ मेंशन करनी है वो पहली ये है कि वो अडल्ट होना चाहिए, 18 साल से ज़ायद होना चाहिए, और साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी वो ज़हनी तौर पे सोचने समझने की मुकम्मल सलाहियत रखता हूँ। जो चीज़ें इसमें आपने रखनी हैं ज़हन में कि अनसाउंड माइंड जो है उसको हम कैसे कैटेगराइज़ कर सकते हैं। अ, कुछ औक़ात में ये चीज़ ऐसे होती है कि कोई शख़्स जो है वो अनसाउंड माइंड का होता है, लेकिन ओकेजनली जो है वो उसका ज़हन जो है वो सेहतमंद ज़हन की तरह फ़ैसला करने की या कोई मुआहदा करने की अहलियत रखता है। तो उस दौरान जब वो साउंड माइंड का मालिक है, ठीक है, सोचने समझने की सलाहियत रखता है, तो वो एक
معاہدہ، ایک قانونی معاہدہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پرسن یوزلی ساؤنڈ مائنڈیڈ، ٹھیک ہے، کہ عام طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ویسے تو صحت مند ذہن کا مالک ہے، لیکن کبھی کبھار وہ ان ساؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ ان ساؤنڈ ہو جاتا ہے، تو اس دوران وہ جو معاہدہ ہے وہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ہم دیکھیں، جو اگزامپل آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہے، کہ ایک پیشنٹ ہے جو انسین ہے، یعنی فاتر العقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن بیچ میں کچھ ایسے انٹرولز آتے ہیں کہ جس میں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس دوران کیا گیا جو بھی کوئی معاہدہ ہوگا وہ ویلڈ ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پرسنس ناٹ ڈسکوالیفائڈ بائی لاء، ایسے اشخاص، ایسے افراد جو کہ قانون کی نظر میں ڈسکوالیفائڈ نہیں ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو نیچے ہیڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ نیچے جو دیے گئے لوگ ہیں، دیز آر دا پرسن ناٹ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ، یہ افراد جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ کوئی بھی معاہدہ کریں۔ پہلے نمبر پہ مائنر، یعنی ابھی جس فرد کی عمر جو ہے وہ 18 سال نہیں ہے تو اس کو مائنر کہا جائے گا، اور مائنر سے جو بھی کوئی کانٹریکٹ جو ہے وہ کیا جائے وہ ویلڈ نہیں ہوتا، لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنس بھی ہوتی ہیں، لیکن جنرلی مائنر سے کیا گیا معاہدہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا، اس کو ہم وائڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر نیچے جو چیزیں آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ ہیڈنگ میں آتی ہے کہ رولز ریلیٹنگ ٹو مائنرز ایگریمنٹ، کہ ایسے جو رولز ہیں جو مائنر کے ایگریمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی مائنر جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اس کا جو معاہدہ ہے اس کی کوئی قانون کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، اور مائنر کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، کمپیلڈ ٹو پے بیک۔ کمپیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ زور دینا، اس کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ وہ کوئی رقم جو ہے جو اس کو مل گیا وہ اس کو واپس کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی مائنر کو بھی بریچ آف کانٹریکٹ کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ بریچ آف کانٹریکٹ سے مراد ہے کہ اگر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی ہے تو مائنر کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے اندر جو پیرنٹ ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن مائنر کو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کہ اگر جو مین چیز آپ اس میں نوٹ کریں کہ ویئر اے مائنر اینڈ این ایڈلٹ جوائنٹلی انٹر انٹو دا کانٹریکٹ ود این ادر پرسن، یعنی اگر ایک کوئی والد یا والدہ میں سے کوئی بھی، اور کوئی بھی جو مائنر ہے، اگر وہ جوائنٹلی کوئی معاہدہ کریں تو اس معاہدے میں بھی اڈلٹ کو تو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن جو مائنر ہے اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ کسی مائنر کو دیوالیہ بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، بینک کرپٹ، یہ جو ورڈ آپ کے سامنے اس وقت ہے، مائنر کی ناٹ بی ڈکلیئرڈ بینک کرپٹ، کہ کسی بھی مائنر کو دیوالیہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور لاسٹ جو امپورٹنٹ ہے کہ اے مائنر کین اونلی بی ریسیور، یعنی اس نے کوئی بھی معاہدہ جو ہے اس میں جو چیز اس کو حاصل ہو رہی ہے اس حد تک مائنر ریسیو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے آپ کے سامنے، اس میں پرسن آف ان ساؤنڈ مائنڈ ہے۔ جو لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کا جو معاہدہ ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا، لہٰذا تمام ایسے افراد جو ان ساؤنڈ مائنڈ کے ہیں، چونکہ وہ معاہدے کی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں سکتے، تو وہ قانون کی نگاہ میں انکمپیٹنٹ ہیں کہ وہ کوئی معاہدہ کریں۔ اب یہاں پہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص
بنیادی طور پہ یہ فاطر العقل تھا اور وہ سوچنے سمجھنے کی پیدائشی طور پہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پہ ڈرنکنیس کا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کوئی مشروب ایسا پیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ بھی ان ساؤنڈ مائنڈ کے اندر آئے گا۔ اور تیسری چیز ہے جو اولڈ ایج سے مراد لی جاتی ہے کہ ایسی ایکسٹریم اولڈ ایج جس میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زائل ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ان ساؤنڈ مائنڈ کہلائے گا۔ اس میں جو اس کا افیکٹ آپ نے ایک ہیڈنگ یہ دینی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہے، وہ اگر کوئی بھی کانٹریکٹ کرے گا تو وہ وائڈ ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ برڈن آف پروف۔ اب برڈن آف پروف جو ہے یہ از ان ہینڈز آف دا پارٹی ہو وانٹس ٹو کینسل دا کانٹریکٹ۔ تو یہ اس کے اوپر اس کا برڈن آف پروف ہے اگر کوئی بھی فریق جو ہے کسی معاہدے کا وہ معاہدے کو کینسل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایسے اشخاص جن کو لاء نے ڈسکوالیفائی کی ہے کہ وہ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے مین چیز ہے اس میں جوائنٹ سٹاک کمپنی ہے۔ جوائنٹ سٹاک کمپنی جو ہے وہ ایک انکمپیٹنٹ ہے بائی دا کورٹ آف لاء کہ وہ کوئی کانٹریکٹ کر سکے، کیونکہ بہت سارے شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں ریئل ٹائم یا ریئل ورلڈ کے اندر۔ پھر فارنرز جو ہیں ان کو اس چیز سے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ ہیں کسی معاہدے کے۔ اگر آپ کے ملک میں کوئی فارنر آیا ہوا ہے اور وہ کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے تو وہ اپنی اس کیپیسٹی میں، اگر کوئی سیر و تفریح کے لیے یا کسی بھی مقصد سے آیا تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ آف لاء کے اندر وہ انکمپیٹنٹ ہے۔ کانوکٹ سے مراد ہے سزا یافتہ، کوئی ایسا شخص جس کو کوئی سزا ہو چکی ہے قانون میں، تو اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بینکرپٹ سے مراد لی جاتی ہے کہ اگر کوئی دیوالیہ ہو گیا تو وہ بھی قانون کی نگاہ میں معاہدہ کرنے کے اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ڈپلومیٹ یعنی سفارتکار جو کسی بھی ملک میں جو ایمبیسڈرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی قانون نے انکمپیٹنٹ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مین ہیڈنگ انٹاکسیکیٹڈ پرسنز۔ یہ انٹاکسیکیٹڈ پرسن سے مراد ہے کہ کسی نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پی لی ہے یا اس نے اس کا استعمال کیا ہے ایسے جس سے وہ انٹاکسیکیٹ ہو گیا ہے، یعنی اب اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی، تو اپنے سینسز میں کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی کمپیٹنٹ نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی کانٹریکٹ کرے، کوئی معاہدہ کرے۔ کنکلوژن کے اندر آپ نے جو مین چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہیں اس کے اندر آپ نے یہی چیز مینشن کرنی ہے کہ ہر انسان جو ہے یا ہر فرد جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ کوئی کانٹریکٹ کرے، اور جو بھی کوئی کانٹریکٹ جو ہے وہ ذہنی، جسمانی یا اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے اگر وہ اس قابل نہیں کہ وہ کانٹریکٹ میں انٹر ہو تو اس کا کیا گیا جو کانٹریکٹ ہے وہ قانون کی نگاہ میں انویلڈ ہوگا۔ مینٹلی ڈسٹرب لوگ جو ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، مائنر سے انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو کنکلوژن کے اندر آپ نے یہ مین پوائنٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے ہیں، آپ ان کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کی سمری آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی اگر آپ یہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کے کمنٹس ہوں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔